Please subscribe to my channel for education and entertainment videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमात पंजुम माहौल का मुताला हिस्सा दुआम हमारा इर्तिका इसके पहले सबक का मुताला करेंगे। आप बगौर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 1, तारीख़ किसे कहते हैं? तारीख़ ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस। तारीख़ का साइंसी तरीक़ा। तारीख़ और हम, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तक़बिल। यहाँ पर 4 नुकात है, इसके बारे में थोड़ी मालूमात लेंगे। ज़माने माजी का इल्म देने वाला साइंस। गुज़िश्ता साल चौथी जमात में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी के हालात और स्वराज के क़याम के लिए उनकी सरगर्मियों का मुताला किया। शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का ज़माना, यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले का ज़माना, उसे हम 400 साल पुराना या 400 साल पहले का गुज़रा हुआ ज़माना कह सकते हैं। हम अपने मामलात में सहूलत के लिए ज़माने की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तक़सीम करते हैं। अभी कुछ वक्त पहले, कुछ देर बाद या आज कल, गुज़रा हुआ, कल, आने वाला या इस साल, आइंदा साल वगैरह लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गोया गैर महसूस तरीक़े से अपने दिल में ज़माने का शुमार करते हैं। अभी, आज, इस साल वगैरह लफ्ज़ों के इस्तेमाल से जहन में आने वाला ज़माना हाल होता है। कुछ देर पहले, कल, गुज़रा हुआ, गुज़िश्ता साल वगैरह अल्फाज ज़माने माजी को ज़ाहिर करते हैं। थोड़ी देर बाद, कल, आने वाला, आइंदा साल लफ्ज़ों से ज़माने मुस्तक़बिल का ख़याल आता है। गुज़रा हुआ लम्हा ज़माने माजी है। अभी जारी लम्हा ज़माने हाल होता है। ज़माने मुस्तक़बिल अभी आने वाला है। ज़माने हाल यानी जो चल रहा है उसे ज़माने हाल कहेंगे। ज़माने मुस्तक़बिल आने वाला कल, उसे ज़माने मुस्तक़बिल कहेंगे। और गुज़रा हुआ ज़माना यानी ज़माने माजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़माने माजी में कई वाक़यात हो चुके हैं। मसलन आज आपकी उम्र 10 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पैदाइश का वाक़या माजी में 10 साल पहले हुआ था। इसी तरह 10 साल बाद यानी ज़माने मुस्तक़बिल में आपकी उम्र 20 साल होगी। अपनी पैदाइश से लेकर आज तक यानी गुज़रा हुआ ज़माना उस शख्स की ज़िंदगी का ज़माना माजी है। यहाँ पर कुछ तस्वीर है आपके सामने। ज़माने माजी, यौम पैदाइश 10 साल पहले। उसके बाद ज़माने हाल, हम 10 साल के हैं आज, मतलब जो चल रहा है वो ज़माने हाल है। ज़माने मुस्तक़बिल, हम 20 साल के बाद हो जाएंगे, 10 साल बाद। जैसे किसी की ख्वाहिश होती है टीचर बनने की, डॉक्टर बनने की, कलेक्टर बनने की, पुलिस बनने की, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला सफ़ा। ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने के साइंस को तारीख़ कहते हैं। ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने की साइंस को तारीख़ कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है तारीख़ का साइंसी तरीक़ा। तीसरी और चौथी जमात में मज़मून माहौल का मुताले की किताबों में हम अलग अलग साइंस से मुतारुफ़ हो चुके हैं। किसी भी सबूत को अमलन तजुर्बात की कसौटी पर बार बार परखा जा सकना इन तमाम साइंसों की खुसूसियत है। हर सबूत को मुख्तलिफ़ कसौटियों पर परखने के बाद उन पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं, इसे तय करने के तरीक़े को साइंस कहते हैं। हमारी पैदाइश के बाद की बहुत सी बातें हमें मालूम नहीं होती, लेकिन दादा दादी, माँ बाप वगैरह हमें अपने बचपन की बहुत सी मज़ेदार बातें सुनाते रहते हैं। बचपन में हमें कुछ बातें याद नहीं रहती है, फ़ला जगह हम गिरे थे या मार लगा था, ये फ़ला जगह की चोट है, जैसा कुछ बच्चों के हो जाता है।
زخم ہے تو یہ کب لگی تھی، ممی کو پوچھتا ہے، دادی کو پوچھتا ہے، ابو کو پوچھتا ہے، دادا کو پوچھتا ہے۔ یہ پرانے واقعات بچوں کو یاد نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ ہماری پیدائش کے بعد کی بہت سی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن دادا دادی، ماں باپ وغیرہ ہمیں اپنے بچپن کی بہت سی مزیدار باتیں سناتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں ان کی یادداشت میں ہوتی ہے۔ جب کسی ایک بات کو مختلف اشخاص اپنی یادداشت کی بنیاد پر سناتے ہیں تب ان کے بیان میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالکل صحیح کیا ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے کہی گئی باتوں کی باریک بینی سے چھان بین کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے یا غلط۔ اپن بولتے یار ایسا ہوا تھا کیا، میں گرا تھا کیا، مجھے مار لگا تھا، وغیرہ وغیرہ باتیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں، اور الگ الگ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا تھا، پھر دادی سے الگ پوچھے گا، ابو سے الگ پوچھے گا، جو یہ واقعے کو جانتے ہیں ان لوگوں سے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماضی میں ہونے والے واقعات کو ٹھیک اسی طرح وجود میں لانے کا تجربہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے تاریخ کو پیش کرنے کا طریقہ دوسرے سائنسی علوم سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے ثبوت تلاش کرنے، جانچ پڑتال کرنے اور ان کی کڑیاں جوڑنے کے لیے سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ضرورت پڑنے پر دوسرے سائنسوں کی مدد لی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ ایک سائنس ہے۔ تاریخ صرف خیالی بنیاد پر نہیں لکھی جاتی۔ قدیم اشیاء، عمارتیں، دستکاری کے نمونے، برتن، سکے، کندہ، تحریریں، تانبے کی تختیاں، کتابیں، دستاویزات، لوگوں کی یادداشت میں محفوظ قصے، کہانیاں اور گیت وغیرہ کو تاریخ کے ماخذ ذرائع کہا جاتا ہے۔ ان ذرائع کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: طبعی، تحریری اور زبانی۔ ان ذرائع سے ملنے والے ثبوتوں کی مدد سے یہ تلاش کیا جاتا ہے کہ ماضی میں ٹھیک کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ ان ثبوتوں کا صحیح یا غلط ہونا بھی اچھی طرح سے جانچا پرکھا جاتا ہے۔ کسوٹی پر کھرے اترنے والے ثبوتوں کی بنیاد پر ماضی کے واقعات کو ترتیب وار جوڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اسی کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ نیچے کچھ تصاویر ہیں: برتن، سکے، تانبے کی تختی پر لکھی ہوئی تحریر، کتاب، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں اور دستاویز، لوح کتبہ تاریخ کے ماخذ ہیں۔ یہاں پر جو پرانے واقعات معلوم کرنے کے لیے کچھ یہ ثبوت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب کون سا واقعہ تھا، پرانے زمانے میں ٹیلی ویژن یا کیمرے وغیرہ نہیں تھے تو یہ کتابوں وغیرہ پر لکھے جاتے تھے، کچھ واقعات تھے، کچھ کہانیاں ہیں، کچھ قصے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جنگ کے موقع پر استعمال ہونے والی باتیں یا چیزیں، یہ تمام چیزیں کیا ہے، تاریخ کے ماخذ ہے۔ یہ تمام باتوں کو ہم ذہن میں لانے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی ثبوت حاصل کرتے ہیں، یا پھر اسی کے ذریعے سے پہلے یہاں پر فلاں گاؤں تھا، جیسا اورنگ آباد ہو گیا، اس کے پہلا نام کیا تھا، یہ جو بھی پرانی باتیں ہیں، جیسا کہ کوئی شہر آباد ہے لیکن پہلے یہ آباد نہیں تھا، یہ پرانی باتیں جو ہمارے دادا دادی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتوں کو تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ یہ ثبوت کے طور پر ابھی پرانے لوگ تھے، یہ کھاتے تھے، فلاں وہ کرتے تھے، جو بھی باتیں ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ اور ہم سائنس کے مطالعے سے ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ مثلاً ماحولیاتی سائنس ماحولیات کی بربادی اور آلودگی جیسے مسائل اور ان کے حل کا مطالعہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر سائنس اپنے موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ تاریخ ماضی میں پیش آئے ہوئے واقعات کا مطالعہ کرتی ہے۔ انسان کے انفرادی یا اجتماعی کاموں سے انسانی ترقی کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے انفرادی یا اجتماعی کاموں سے انسانی ترقی کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہماری روزمرہ زندگی پر پڑتا ہے۔ مثلاً کسی گاؤں کے لوگ جب متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد سے تمام کام انجام دیتے ہیں تو اس وقت گاؤں خوب ترقی کرتا ہے۔ اس وقت گاؤں کیا کرتا ہے؟
ترقی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے گاؤں کے لوگ متحد نہ ہو سکے تب گاؤں کی ترقی میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ مان لو کسی بات کے گاؤں کے لوگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے، تو یہاں پر متحد نہیں ہے، مطلب ایک جگہ میں نہیں ہے، یونیٹی نہیں ہے، سب ملے ہوئے نہیں ہیں۔ کچھ اچھا کام ہے یا ہو سکتا کوئی کسی کو برا لگ رہا ہو، یا پھر ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اگر سب ایک جگہ آ جائے، جیسا کہ گاؤں میں پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہمیں کنواں کھودنا چاہیے یا بور ویل وغیرہ جو بھی کرنا چاہیے، اگر سب تیار ہے تو گاؤں کی ترقی ہوگی، ورنہ نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماضی کے انسانی سماج کے خیالات، اعمال اور ان اعمال کے نتائج کو تلاش کر کے تاریخ کئی سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ انسانی سماج کی ترقی کے لیے کون سی باتیں مطلوب ہے اور کون سی غیر مطلوب ہے، مطلب کون سی باتیں ضروری ہے اور کون سی باتیں غیر ضروری۔ اس مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حال میں ہم کیسا برتاؤ کریں جس سے مستقبل خوب سنور جائے۔ ماضی میں گزرے ہوئے عظیم لوگوں کے حالات زندگی کا بیان کر کے ہمیں جوش اور حوصلہ دلانے کا کام بھی تاریخ انجام دیتی ہے۔ تاریخ ہی سے ہماری اور دوسری تہذیبوں میں باہمی لین دین اور انسانی تہذیب کی ترقی کی منزلیں معلوم ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی طرز زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آتی گئی۔ ہر بستی، ضلع، ریاست اور ملک کی الگ الگ تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین، اس پر موجود پہاڑ، آبی ذخائر، حیوانات و نباتات، انسان، غرض سب کی علیحدہ تاریخ ہوتی ہے۔ ہر سائنس کی بھی اپنی انفرادی تاریخ ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر انسانی تہذیب میں اہم تبدیلیاں لانے والی بے شمار سائنسی تحقیقات کا پتہ چلتا ہے۔ ان سائنسدانوں کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہیں جنہوں نے یہ تحقیقات کی ہے۔ جیسے سائنسدان جو رہتے ہیں وہ کچھ معلومات یا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں کرے، یا پھر کسی سائنسدان نے کچھ کیا، اس کے آگے دوسرا سائنسدان، خدا نخواستہ وہ سائنسدان چلے گیا دنیا سے، تو دوسرا سائنسدان اس کے آگے کی تحقیقات کرتا ہے اور اس کو کچھ چیز بنانے کے لیے کسی طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ چلیے اس کے آگے کا ہے زمان ماضی اور زمان مستقبل۔ زمان ماضی زمان حال اور زمان مستقبل میں مختلف واقعات کی مربوط زنجیر میں جڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندوستانیوں نے انگریز حکومت سے لڑائیاں لڑی۔ یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کی وجہ سے 15 اگست 1947 کو ملک بھارت آزاد ہوا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حصول آزادی کا واقعہ آزادی کی لڑائی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہماری ارد گرد ہونے والے کئی واقعات اسی طرح ان اعمال سے جڑے ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیے تھے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کیے ہوئے یعنی زمان ماضی میں کیے ہوئے کاموں پر مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہمیں تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بہت قدیم زمانے میں انسان نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے ہتھیار بنانے کا فن سیکھا، آگ کا استعمال بھی سیکھا۔ بعد میں اس نے پہیے کی دریافت کی۔ بعد میں آنے والی نسل نے ان کو مزید بہتر بنایا۔ انسان کی جسمانی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ تکنیکی علم ترقی کرتا گیا۔ یہ عمل آج بھی مسلسل جاری ہے۔ ماضی کے دریافتوں کی بنیاد پر ہی بعد میں نئے نئے انکشافات کرنا ممکن ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ تصاویر ہیں۔ زمانے ماضی کے دریافت اور تکنیکی عمل۔ پہلے گاڑی کی ڈبی وغیرہ نہیں تھی جو آگ ڈبی کہا جاتا ہے، تو پہلے آگ جلانے کے لیے پتھر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد کوئی چیز بنائے، پہلے ہمارے پاس موبائل، جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ موبائل پہلے نہیں تھا، اس کے پہلے چھوٹا تھا، اس کے بعد ٹیلی فون تھا، اس کے پہلے کچھ نہیں تھا۔ پھر اسی طریقے سے ہم پہلے خطوط کا استعمال کرتے تھے، اس کے بعد خطوط کے بعد ای میل آیا، پھر اس کے بعد واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک جو چالو ہو گئے،
یہ وسائل ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ویڈیو میں آپ کو سوال جواب لکھا کر دیں گے، اور لکھانے کے بعد آپ کو اسی ویڈیو کے لنک میں ڈالا جائے گا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے تعلیمی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں. چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ. Please subscribe to my channel for education and entertainment videos.